अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू शॉर्ट लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 28। 27 तक तो पिछले लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 28। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 28 ओपन कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे। तो उससे पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जी तो लेक्चर नंबर 28 है हमारा पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। जी सबसे पहले स्टार्ट में उन्होंने दिया है फीचर्स एंड हाइलाइट्स, खसूसियात और इसकी कुछ झलकियाँ, मतलब कि कुछ उसके जो है इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं। अब कोई रियासत तन्हाई में नहीं जी सकती, बातचीत की ज़रूरत है। अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान रवाबत मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में रहने वाले लोगों के माबीन हम आहंगी के ताल्लुकात जो है वो पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद कहती हैं कि कौमी मफादात और शनाख्त, मुआशी वजूहात, अमन और इस्तेहकाम किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी का मुहर्रक हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ़ सतहों पर काम कर रहा है। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती अक़वाम मुत्तहदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों का भी रुकन है। उसके बाद है खारजा पॉलिसी की खसूसियात। खारजा पॉलिसी की खसूसियात के बुनियादी मकासद आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हैं। बुनियादी तशवीश डिप्लोमेसी और फ़ौजी सिक्योरिटी इंतज़ामात के ज़रिए सिक्योरिटी है। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भारत खारजा पॉलिसी के इख्तियारात को मुतासिर किया। मजबूत दिफा बका के लिए कौमी एबप्रियन मुकाबले नागज़ीर हैं। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग किसी में भी कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो आ सकता है कि उसके फीचर्स या हाइलाइट्स जो बयान करें, या मतलब कि कुछ भी आ सकता है। तो आपने बस अपने ये जो है पॉइंट्स जो हैं फीचर्स एंड हाइलाइट्स और फीचर ऑफ ये जो पॉलिसी ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो किसी तरह भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आंसरिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद है तमाम रियासतों के साथ ताल्लुकात, मुफादात के बाहमी ताल्लुकात, हमांगी, अमन और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर पाकिस्तान की दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का ख्याल है कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। फिर जो है रिलेशंस विद मेजर पावर्स, अहम ताकतों के साथ ताल्लुकात। जो बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात की नौयत वो मुख्तलिफ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट हम देख लेते हैं। स्टेट्स, रियासत हाय मुत्तहदा। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात आम तौर पर दोस्ताना रहे हैं, लेकिन जोहरी मसले, असलहे की फ़रोख्त, कश्मीर वगैरह पर वक्तन फ़वक्तन मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद है चाइना। अब चाइना कई दहाइयों के दौरान एक काबिल एतमाद और मुस्तकिल दोस्त साबित हुआ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा और बाहर के ममालिक में सफारती तौर पर चीन की हमायत की। दोनों ममालिक ने माशी तरक्की और सनती दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और तजारुत समेत तमाम शोबों में करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। उसके बाद है रशिया, रूस।
اب پاکستان کے روس کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں، لیکن سرد جنگ کے دور میں متعدد مسائل حل نہیں۔ روس پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی قیمت پر بھارت کے لیے سازگار رہا۔ مسئلہ کشمیر پر ان کا رویہ بھارت نواز رہا ہے۔ کچھ معاشی تعلقات نے دو طرفہ تعلقات کو تقویت دی جب روس نے کراچی میں اسٹیل میل کے قیام میں پاکستان کو معاشی اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ سرد جنگ کے بعد پاکستان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر مشرف کا حالیہ دورہ اس مقصد کی سمت کا ایک قدم ہے۔ اس کے بعد ہے اکنامک ایشوز، ٹریڈ انویسٹمنٹ، معاشی مسائل، تجارت اور سرمایہ کاری۔ اب اس میں کیا ہے کہ معاشی ترقی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعلقات میں تجارتی تعلقات جیسے معاملات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر خارجہ پالیسی، عالمی بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر وسائل کی غیر ملکی امداد سے منسلک ہے۔ معاشی تعلقات دو طرفہ اور کثیر الجہتی ہیں۔ ٹیکنالوجی، تجارت اور منڈی تک رسائی اور سرمایہ کاری دونوں ممالک کے مابین خوشگوار تعلقات کی کنجی ہے۔ اس کے بعد پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اسی بنیاد پر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلم اسٹیٹس، مسلم ریاستیں۔ اب اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان ہمیشہ ہی مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی تلاش میں رہا ہے۔ یہ آزادی سے پہلے نظریہ پاکستان کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ترقی پذیر ریاستوں کے ساتھ یکجہتی۔ پاکستان ایشیا، افریقی اور لاطینی امریکہ کی ریاستوں کے مسائل اور پریشانیوں سے پریشان رہا۔ چونکہ یہ ترقی پذیر ممالک کی ترقی کر رہا ہے، اس کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے پاس پسماندگی، غربت، بیماری اور قحط خانہ جنگی اور سرحدی تنازعات، مہاجرین اور منشیات کی لت۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ اور ترقی یافتہ ممالک پر ان کی مدد کے لیے زور دیا۔ اگر انسانیت پریشانی کا شکار ہو تو امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اقتصادی اور تکنیکی مدد، تجارت اور سفارتکاری کے ان مقاصد کے لیے تعاون کے شعبوں میں ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اقوام متحدہ میں پاکستان وہ شامل ہوا۔ اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر سے وابستگی اور اقوام متحدہ کے اداروں میں سرگرم عمل رہے۔ اس کے بعد پاکستان 6 بار سلامتی کونسل کی رکنیت سے لطف اندوز ہو چکا ہے۔ یہ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے امن کیپنگ مشنوں کا حصہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے استعمار مخالف خود عزم کا حق، نیوکلیئر پالیسی، ٹھیک ہے۔ آرمز کنٹرول، اس کے بعد ہے نیوکلیئر پالیسی، پھر ہے ریلیشنز ود انڈیا، پھر کشمیر، پھر کنٹرول آف ٹیرورزم، اس کے بعد ہے کنکلوڈنگ ریمارکس، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں استعمار مخالف خود عزم کا حق۔ اب چونکہ ہم نوآبادیاتی حکمرانی میں مبتلا ہیں، ہم ایشیا اور افریقہ کے لیے ہمیشہ تعزیز کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ زمبابوے، جنوبی افریقہ، نمیبیا، ٹھیک ہے، نمیبیا وغیرہ میں نسلی امتیاز کی مخالفت کی۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ اس کے بعد ہے اسلحہ کنٹرول۔ اب پاکستان کا خیال ہے کہ اسلحے کی ڈور پر قابو پایا جائے۔
وسائل کو انسانی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے اقوام متحدہ اور اس سے باہر میں اس مقصد کے لیے بات کی ہے۔ اس نے روایتی اور غیر روایتی دونوں ہتھیاروں کے لیے نہ صرف سپر پاور سطح پر بلکہ علاقائی اور دو طرفہ سطح پر بھی اسلحہ کی دور کی مخالفت کی۔ اس نے زور دیا کہ اسلحہ کی دور ہے اس کی اثر وجوہات کو کم کیا جائے۔ اس کے بعد ہے جوہری پالیسی۔ اب پاکستان جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا چیمپئن رہا ہے۔ یورینیم، پلوٹونیم کی پروسیسنگ کی معلومات اور صلاحیت کے باوجود پاکستان ایٹمی دھماکوں سے باز رہا۔ یہ صرف ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بارے میں تعطل اور رد عمل کی خاطر تھا۔ اس کے بعد ہے ریلیشنز ود انڈیا، ہندوستان کے ساتھ تعلقات۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے پریشان کن علاقہ ہندوستان سے تعلقات ہے۔ اب تعلقات 1947 میں آزادی کے بعد سے تناؤ کا شکار ہیں۔ عام تعلقات کے ادوار تھے، لیکن عام طور پر یہ عدم اعتماد اور جھگڑے کی وجہ میں تین بڑے پریشان کن رہا ہے، تین بڑے کیس ہیں۔ اس تلخی نے 1947 پھر اس نے 47، 48 پھر 1965 اور 71 کی جنگیں کی۔ پھر کنٹرول لائن آف کنٹرول میں پروپیگنڈا جنگ کے ساتھ محدود تنازعات اور پریشانی ایک عام رواج ہے۔ پھر کشیدگی اس وقت بڑھتی گئی جب 2002 کے دوران دونوں طرف سے سرحدوں پر فوجیوں نے ایک دوسرے کا سامنا کیا۔ ہندوستان بات چیت کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب کشمیر اور دیگر امور پر دو طرفہ بات چیت کی امید ہے۔ پھر جنوبی ایشیا کے 1.2 ارب لوگوں کے لیے خوشحالی اور امن لانے کا واحد راستہ ہے۔ پھر کشمیر، بھارت اور پاکستان کے مابین تنازع کا بنیادی سبب تنازع کشمیر ہے۔ اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جانا چاہیے، لیکن ہندوستان نے اسے اس کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا ہے۔ رائے شماری کے بجائے اس نے 1989 سے کشمیر میں شورش شروع کرنے کا الزام پاکستان پر لگایا ہے۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے ذریعے انجینئر اور اس کو دہشت گردی سے برابر کرتا ہے۔ پھر دہشت گردی پر قابو پانا۔ اب پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کی عالمی کوششوں میں ایک سرگرم شریک ہے۔ پاکستان نے طالبان کی حمایت واپس لے لی اور عالمی برادری سے ہاتھ ملایا۔ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کی، کیونکہ وہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کا شکار تھی۔ پاکستان کا خیال ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پہلے مسئلے کی اصل وجوہات کو دور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ریمارکس اختتامی۔ پاکستان عالمی برادری کا فعال رکن رہا ہے۔ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے سفارتکاری مصروفیات اور سمجھوتوں کے ذریعے متنوع دباؤ کو متوازن کرتا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب آپ اچھے سے اپنا لیکچر لیں تاکہ اس میں سے کوئی بھی کوئزز وغیرہ آ جائے تو آپ کے لیے ایزی رہے۔ تو کیونکہ کوئی بھی آ جائے آپ کو کویسچن، مطلب کہ اس قسم کا کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، تو اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، کچھ بھی، تو آپ ایزیلی اگر لیکچر اچھے سے لے لیں گے، اس کے بعد ہینڈ آؤٹ ریڈ کر لیں تو اچھے سے آپ اس کا وہ آنسر دے سکتے ہیں۔ تو چلیں، یہاں پر ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔